वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ते हैं। मैं परवेज सिद्रा साहब आपसे जानना चाहूँगा, आपको पता है ना कि इस हवाले से कि मुल्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है आम आदमी की, आम आदमी का बजट कितना मुश्किल है, उसकी मुआशी सूरत हाल क्या है, मेरे ख्याल में ये दुनिया से नहीं छुपा हुआ। लेकिन आपको ये भी पता है पंजाब असम्बली में आज 300 से 800% तक तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। क्या यही हिकमत अमली है हुकूमत की? ये बेहतर हिकमत अमली है? देखें, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त आम इंसान, आम पाकिस्तानी जो है, जो मजदूर है, टीचर है स्कूल का या फिर किसी और अदारे में काम कर रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट का सेक्टर है, तो वहाँ पे 40-50 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये, बल्कि 35 हज़ार से 36 हज़ार जो बेसिक सैलरी है, अगर उसमें वो गुजारा नहीं हो रहा, तो जैसे पंजाब की जो स्पोक पर्सन थी वो बता रही थी कि 2 लाख या 1,90,000 में गुजारा नहीं होता। हो सकता है उनके मामलात ज़्यादा हों। ज़ाहिर है जब आप इस पोस्ट पे होंगे या एक MP होंगे तो आपके अखराजात भी ज़्यादा हैं, गुजारा ना होते होंगे। तो फिर मेरे ख्याल में कि जो मजदूर हैं उनकी भी तनख्वाह 1,90,000 कर देनी चाहिए, और उसके बाद MNA MP की या MPA की या वजीरों की तनख्वाह वो भी बढ़ा देनी चाहिए। कोई ऐसा हर्ज नहीं है, होता ऐसे ही है। एक ही सांस में अगर आप ये बता रहे हैं कि जो हेड ऑफ प्रोवेंस है वो सैलरी भी नहीं ले रहा है, तो ठीक है, 5-7 लोग पर्सन नहीं लेते होंगे, लेकिन जो आम लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनके लिए अगर 35 हज़ार में गुजारा करना मुश्किल है, और अगर वो मुमकिन है तो फिर 1,90,000 जो सैलरी मिलती है उस पर गुजारा करना चाहिए। बड़ी अहम चीज़ है। अब उस पर ज़्यादा जो वजाहत है या रोशनी है वो तो कोई पंजाब के कोई मिनिस्टर या पंजाब के कुछ स्पोक पर्सन डाल देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इन हालात में अगर सैलरी बढ़ानी भी है तो फिर आम और कॉमन पर्सन की जो सैलरी है वो भी बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अहम बात आपने की है। ईसा नकवी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मेरे ख्याल में पहले तो उस तरफ लेकिन आप एक वाक़या सुनाना पहले तनख्वाहों वाला जो मामला ना, देखें, मेरा ख्याल है कि तनख्वाहें बढ़ाने में अब ये ज़ाहिर है कि एक अनपॉपुलर बात है, लेकिन तनख्वाहें बढ़ाने में क्या हर्ज? असल सवाल ये है कि आप जिस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं वो काम आप करें। यानी हमें ये बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने खर्चे से गए थे न्यूयॉर्क और उन्होंने अपने पैसों से अपना जो है स्वीट बुक करवाया था, शहबाज शरीफ ने अपने डेलीगेशन का किराया खुद दिया था। मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए थे, आप वहाँ पर पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आए? क्या आपने पाकिस्तान का मुकदमा दुरुस्त अंदाज में लड़ा? क्या आपने दुनिया को कन्विंस किया कि पाकिस्तान कोई दहशतगर्दी का मरकज़ और मंबा नहीं है? या आपने दुनिया को ये बताया कि हम पाकिस्तान में ही आम लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हैं? क्या आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की? चलें, ये इस बात से अब हट के इस बात पर देखें, आपने कहा मियाँ साहब कहाँ गायब हैं। अब मसला ये है कि देखिए, सबसे बड़ा इस वक्त मेरे ख्याल में जो मसला है, क्रॉनिक मसला है, वो ये मसला है कि पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें हैं और बहुत बड़ी सियासी हकीकतें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके रहनुमा कहाँ हैं? जेल में। मुस्लिम लीग नवाज, उनके रहनुमा कहाँ हैं? जनाब वो जाते उम्रा में हैं या वो तंदूर पे हैं, वो रोटियों का वजन चेक कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वहाँ ये डिसाइड नहीं हुआ कि लीडर कौन है, फैसले किसने करने, आसिफ अली जरदारी हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। ये है सबसे बड़ा अलमिया कि जो लोग अपनी ही जमातों के लीडर नहीं हैं वो बैठकर फैसले कर रहे हैं। अब यानी कौन मुझे ये बात कन्विंस कर सकता है या दुनिया को कन्विंस कर सकता है कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज के असल लीडर हैं, या जो मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट बेस है वो शहबाज शरीफ की तरफ देखते हैं, वो देखते हैं नवाज शरीफ की तरफ। और नवाज शरीफ का मामला क्या हो गया, और पाकिस्तान में तमाम के तमाम इदारों में मसला क्या आया है? वो एक रीच था, वो बेरोजगार था। उसने किसी सियाने से कहा मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। उसने कहा मैं एक जंगल को जानता हूँ जहाँ पर एक खरगोश की सीट खाली है, एडजस्ट कर ले। उसने कहा मैं खरगोश कैसे भर्ती होंगे? उसने कहा रिश्वत भी चलती है, ताल्लुकात भी चलते हैं, जहाँ आपने कागज़ बनवा, उसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड जाली बनवाया, पैसे लगाए, जाके खरगोश भर्ती हो गया। खरगोश वो भर्ती हो गया, लेकिन मसला ये हुआ कि उसको खाना भी खरगोश का जितना मिलता था, उतरना पड़ता था, फुदकना पड़ता था, तो रीच जो है वो तंग आ गया। कुछ वक्त के बाद सियाने से जाके फिर मशवरा किया। उसने कहा कि यार मैं ना जानता हूँ एक जो खरगोश है ना वो रीच की सीट पर भर्ती हुआ है, तो वहां से जा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ट्रांसफर रिक्वेस्ट कर, लेकिन चीतों की कमेटी के पास जाना पड़ेगा। उसने खरगोश को राजी किया, चीतों की कमेटी के पास गया, कहा मेरा ट्रांसफर कर दो। उन्होंने कहा हम ट्रांसफर नहीं करते। बुझे दिल के साथ वापस आया। सियाने ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा यार मैंने बड़ा उनको कन्विंस करने की कोशिश की, नहीं माना। उन्होंने कहा कोई दलील नहीं मानी। कहते हैं कैसे मानते? वो चीतों की कमेटी कहाँ थी? वो तो खोते थे, वो चीतों के कागजों के ऊपर आकर बैठे हुए थे। यहाँ मसला ये है कि जो लीडर्स हैं, जो जिसके करने का काम है, सब मिसप्लेस हुए हुए हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो तंदूर पे रोटी का वजन चेक कर रहे हैं, शहबाज शरीफ सऊदी इन्वेस्टर्स को खाना खिला रहे हैं। ये मसला नहीं हल होगा जिस वक्त तक मेन पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे इमरान खान है, आप उनको निकालें ना जेल से। अगर ये माहौल बन जाता है कि नवाज शरीफ और इमरान खान और ये पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासतदान एक टेबल के इर्द गिर्द बैठते हैं, हम श्योर कि ये पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल सकते हैं।
بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ظاہر ہے یہی صورتحال ہے, لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا وہ رچرڈ برنار کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے, میرے خیال میں اس کو بھی ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں. عیسیٰ صاحب آپ ہی سے یہ سوال. رچرڈ گرینل جی. رچرڈ گرینل نے تو جناب اب دیکھیں وہ جسے کہتے ہیں کہ ہم عجیب و غریب قسم کے, آپ ٹرمپ کا ٹویٹ پڑھیں. جی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ میں ان کو اپنا اسپیشل آنوائے بنا رہا ہوں, خصوصی مندوب بنا رہا ہوں فار اسپیشل مشنز اراؤنڈ دا ورلڈ انکلوڈنگ وینیزویلا اینڈ نارتھ کوریا. یعنی فوکس ہوگا کن دو پر, وینیزویلا اور نارتھ کوریا. اب اس بندے نے اپنی اپوائنٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد, چارج 20 جنوری کو لینا ہے, اس کے بعد لینا ہے, اس نے ابھی تک نہ وینیزویلا کی کوئی بات کی تھی نہ اس نے نارتھ کوریا کی کوئی بات کی تھی. ہمارے ہاں جو حکومت اور باقی لوگ ہیں, ہمارے جو حکومت کے اسپانسر کرنے والے میڈیا ہاؤسز ہیں, وہ لال کپڑا لے کے اس بفرے پہ سانڈ کے آگے کھڑے ہو گئے. سانڈ کر توجہ ہوئی, اس نے جا کے ٹکر ماری, انہوں نے کپڑا ہٹایا تو پیچھے حکومت تھی. بھائی اس نے ابھی وینیزویلا پہ بات نہیں کی, اس نے نارتھ کوریا پہ بات نہیں کی. ہم نے ماحول یہ بنا دیا کہ اس نے نہ صرف یہ لکھوی صاحب کیا کہا تھا جیو نیوز نے, کیا نیوز تھی وہ بھی تو بتائیں نا ذرا. ہاں ہم جنس پرستی کے حوالے سے, کہ ہم جنس پرست جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور بھائی اگر اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ہم جنس پرست بنا دیا, ڈو ناٹ میک اٹ لک لائک اے کیمپین بائی دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے بھائی پہلے آپ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر یہاں پر اپنی لڑائی تو مکا لینا, آپ لڑ لینا, پھر اس کے بعد آپ کہہ دینا کہ جناب وہ کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے والا اور وہ فلانا اور فلانا ہوں گے, وہ ان کے اپنے مسائل ہیں. یہاں پر آپ کی حکومت, آپ کے پرائم منسٹر جو کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزر, جو کہتے ہیں وینٹیلیٹر مائی ڈونر از مائی ماسٹر, یہ ساری باتیں کرنے والے, پھر ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ یہ سب کچھ ایک طرف موقف رکھتے ہیں اور دوسری طرف آپ انہیں جا کے ٹکریں مار رہے ہیں. ٹھیک ہے چلو, اب یہ آپ کا ایک موقف ہے, لیکن عمر دراز صاحب آپ کے نزدیک, ہم ابھی مہنگائی کی بھی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے دوسری جانب یہ ٹویٹ کی بھی بات آئی, لیکن آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ پولیو ورکرز جو ہے وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ 2000 روپے غالباً ان کا جو ہے ڈیلی ویجز وہ بھی ان کو نہیں مل رہا, اور اس پہ وہ سراپا احتجاج ہے. وہ بیچارے سارا دن مارے پھرتے ہیں بچوں کو قطرے پلانے کے لیے, اور پولیو مہم کے حوالے سے جو ہے روزانہ کی سطح پر, وزیر اعظم کی سطح پر, وزیر اعلیٰ کی سطح پر جو ہے صوبوں میں بیانات سامنے آ رہے ہیں, اور دوسری جانب ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس فرق کو کیسے ختم کیا جائے گا, یا کیسے عوام کو حکومت کنونس کر پائے گی کہ نہیں یہ جسٹیفائڈ ہے؟ اچھا, گورنمنٹ کی جب سیاست ہوتی ہے نا, اس میں آپٹکس اور اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کب فیصلہ کر رہے ہیں اور اس فیصلے کا امپیکٹ کیا آئے گا. یعنی اس مہینے ہم نے چند روز پہلے خبر یہ دی کہ پنجاب کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ لکھا کہ 3 طرح کی جو پینشنز ہیں ان کو انہوں نے محدود کیا یا بند کیا. بالکل ٹھیک ہے, پنجاب کے اندر جو کم سے کم اجرت ہے وہ بھی ابھی بہت ساری, ہم نے یہ بھی خبر سامنے لے کے آئے کہ بہت سارے محکموں کے اندر جو ڈیلی ویجز کے اوپر ملازمین آپ نے رکھے ہوتے ہیں ان کو بھی کم سے کم اجرت نہیں دے رہے. اور آپ کو مہنگائی کا بھی اندازہ ہے, سب کو حالات سے, نہ کوئی گورنمنٹ والا اسے ڈینائی کرتا ہے نہ اپوزیشن والا ڈینائی کرتا ہے. اگر اس دوران آپ تنخواہوں میں اضافہ کریں اور آپ یہ کہیں کہ ہماری یہ مجبوریاں ہیں, تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر تو بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی یہی تنخواہیں ڈیمانڈ کریں گے. پھر اگر ان کو بھی چھوڑ دیں, پھر پاکستان کے اور پنجاب کے عام لوگوں کا کیا قصور ہے, ان کے ساتھ آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو جب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر تو کٹ لگائے جا رہے ہیں, یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی محکمہ بند کر رہے ہیں یا یہ بھی ہم چیز کر رہے ہیں, مشکل فیصلے جس کو کہا جاتا ہے کہ ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں. اور دوسری جانب جو آپ جانتے ہیں کہ مجھے ایک وزیر بتائیے, مجھے ایک گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا شخص بتائیے, یا کم از کم وہ تحریک انصاف کی کیوں نہ ہو, پیپلز پارٹی کا کیوں نہ ہو, کیا غریب آدمی الیکشن پاکستان میں لڑ سکتا ہے؟ کیا غریب آدمی ایوان میں پہنچ سکتا ہے؟ اگر کوئی پہنچا بھی ہوگا تو کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہوگا. صحیح. تو اب یہ سارے لوگ صاحب حیثیت ہیں, ان کے تو کم از کم آپ کے میرے جتنے کوئی ماہانہ کوئی ہم کماتے ہوں گے اس سے زیادہ ان کی گاڑیوں پہ پیٹرول لگ جاتے ہیں, اس سے زیادہ خرچے ہیں. اگر آپ برداشت نہیں کر پا رہے اور آپ حکومتی خزانے کے اوپر یہ بوجھ بن کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے تو وہ مسائل ہیں, تو پھر ہمیں عام آدمی کو سوچنا چاہیے. تو عام اور غریب آدمی کو کوئی میسج اچھا نہیں گیا. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو میرا رونا رونے والے ہیں اور میرے نام پہ سیاست کرنے والے ہیں وہ میرا تو خیال نہیں کرتے, میری تو پینشنز بند کرتے ہیں, میری تو تنخواہوں میں اس طرح سے اضافہ بھی نہیں ہوتا, لیکن اپنی باری جب آتی ہے تو وہ مشکل فیصلوں کو بھول جاتے ہیں. اس وجہ سے اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, میرے خیال جائز تنقید ہے. لیکن دوسری طرف جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وزراء اور ایم پیز, ٹھیک ہے یہ بات درست ہے, ان کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں یا بہت کچھ ہوتے ہیں, تو وہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں, سیاست بائی چوائس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کسی نے ان کے اوپر تھوپا نہیں ہوتا. اور سیاست پہ جب آپ کہتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی پریس کانفرنس شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری سیاست تو خدمت کا نام ہے, اور خدمت کا جو نام ہوتا ہے اس میں قربانی دینا پڑتی ہے. صحیح ہے. اچھا اب اس میں خالد صاحب ایک تو ظاہر ہے یہ معاملہ ہے جو عام آدمی کی معیشت اور پھر تنخواہوں میں اضافہ, اس پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا. لیکن ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے ریچرڈ گرینر کا معاملہ, اس میں ان کی جانب سے جواب آیا یا ادھر سے جو کچھ گفتگو کی گئی,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ماحول بن رہا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے ہمارے ملک پر؟ دیکھیں ہم دور اندیش نہیں ہیں. ہم ذاتی حیثیت میں دیکھ لیں, ہم حکومتی سطح کے اوپر دیکھ لیں, ادارہ جاتی سطح پہ دیکھ لیں, آپ ایون بعض کا جو ہے کہ آپ لیڈرشپ کے فیصلے دیکھ لیں, آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دور اندیش ہم نہیں ہیں. ہم بہت ساری اجلتوں کے اندر, اور بائی دا وے کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کہ جس سیاسی کلچر میں ہم بڑے ہوئے ہیں نا 50-60 کی دہائی سے لے کے اب تک, ہم نے ہمیشہ جو ہے کہ بدقسمتی سے ہم نے سیاسی خانوادوں کی خواتین کو نشانہ بنایا. اور اس میں بلا تفریق میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں کہ کسی کو ہم نے نہیں چھوڑا تھا. آپ فاطمہ جناح سے لے کے اب تک آ جائیں, کوئی ایک فیملی مجھے بتا دیں جس کی ہم نے خواتین کو سر بازار جو ہے کہ ان کے خلاف پراپیگنڈا نہ کیا گیا ہو. اور پراپیگنڈا بنانے والی فیکٹری ایک ہی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں, اور اسی کے کبھی ایک باؤتھ پیس بن جاتا ہے, کبھی دوسرا بن جاتا ہے, کبھی تیسرا بن جاتا ہے. اس کلچر کو ختم کرنا ہوگا ہمیں. وہی کلچر جو ہم یہاں اپنی سیاست میں ڈالتے تھے, اس کلچر کو ہم نے بیسیکلی اپنے لوکل کنزمپشنز کے لیے ہم نے ان کی وہ جو ہمارے یہاں کباتے ہیں ان کے یہاں وہ کباتے نہیں. ان کے یہاں تو لیگل یہ سارے کام ٹھیک ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہمارا تو اجازت ہے, قانون بھی دیتا ہے, ہمارا آئین اجازت دیتا ہے, جو بھی کرتا ہے ان کا وہ مسئلہ ہے سارا کلچر. عیسیٰ بھی کہہ رہے تھے, ہم نے اس کو اپنی پولیٹکس کے رنگ میں جو ہے نا پورٹرے کرنے کی کوشش کی. اور جو معاملات ممکن ہے, امکان ہے کہ جنوری, فروری, مارچ, اپریل میں کوئی وہاں پہ لابنگ کرتا, اس کے ذہن میں ڈالتا جناب اچھا جی آپ کا کوئی پرانا دوست کہیں شاید کسی کال کوٹری میں پڑا ہوا ہے, مہربانی کریں اس کے بارے میں یہ کر دیں یا وہ کر دیں. اور وہ اس نے جس اسپیسیفک ایریا کے لیے اس کو لگایا گیا تھا اس کے اوپر عیسیٰ بالکل ٹھیک کرتے, اس نے تو بات ہی نہیں کی, سوچا بھی نہیں ہے, لیکن یہاں پہ آپ نے سینگ پھنسا لی ہیں اور اس کو بتا دیا کہ اچھا جس دن تم آفس میں بیٹھو گے تو تمہارے سامنے جو ہے کہ یہ اچھا ایکس پہ آپ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں, اس کو ریفریز کریں, اس کو چینج کریں, تو وہ بھی جس کی کمپنی ہے وہ بھی وہیں اسی کیبنٹ میں بیٹھا ہوگا. تو یہ آپ بیل مجھے مار والی بات ہو گئی. تو یہ ہمیں میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس چیز میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے, نہ اپنے سیاست میں, اپنے سیاسی فیملیز ان کی خواتین کو ان کے مردوں کے خلاف ہمیں اسکینڈلائز اس طرح نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی باہر کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, اب آ جاتے ہیں آپ کے یہ مجھے ٹائم دینا پلیز 30 سیکنڈ آپ نے اینڈ میں. عمر دراز نے جیسے کہا, یا عیسیٰ نے کہا, یا ایون سندیلا صاحب یہ کہہ رہے تھے, دیکھیں کہ ہمیں اپنی معیشت کو, کیک کا سائز دیکھیں آپ کتنا ہے. اگر ہم فیڈرل سطح کے اوپر یہ سوچ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں یا ریونیو ٹارگٹ ہمیں پورے نہیں ہو رہے, تو ہم ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر مزید ہمیں 200, 300 یا 400 ارب کا کٹ لگانا ہے. اگر ہم ایک طرف یہ سوچ رہے ہوں, دوسری طرف جیسے عمر بتا رہے تھے جی کہ پنجاب کے اندر آپ نے بہت سے سیکٹرز کے اندر پینشنز بند کر دی ہیں, اگر آپ وہ بھی کر رہے ہیں تو پھر اپنے ارکان کو اگر صرف آپ دے رہے ہیں, آپ مہنگائی کا تناسب دیکھیں, آپ معاشی حالات دیکھیں, آپ اپنی چادر دیکھیں, اس کا جو متناسب طریقے سے عوام کو بھی ریلیف دیں, جتنا جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو اتنا ریلیف دیں, اور جتنا جس کے اوپر بوجھ ڈالا جا سکتا ہے اس کے اوپر بوجھ ڈالیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس پہلے ہی مراد زیادہ ہیں اس کو مزید مراد سے نواز دیا جائے, جو پہلے ہی بوجھ تلے دبا ہوا ہے اس کو مزید بوجھ تلے دبائیں گے. تو یقین جانے یہ جو سیاسی جماعتوں اور عوام کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا نا پیچھے, اس کی ایک بڑا وجہ یہ بھی ہے جس کی وجہ سے اعتبار اٹھ جاتا ہے پارلیمانی نظام, سیاسی نظام کے اوپر. تو اس لیے اس اعتبار کو قائم کرنے کے لیے آپ کو عوام کو جو میجارٹی ہے اس کے اوپر بوجھ ڈالنے کی بجائے جن کے بوجھ ڈالنا چاہیے وہاں ڈالنا چاہیے. کفایت شعاری کا جو آپ نے آغاز کیا تھا اس کے نتائج جو ہیں وہ ظاہر ہے پھر عوام کی سطح پہ یہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن پرویز سندیلا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو ریچرڈ والا معاملہ ہے اس پہ دیکھیں, میں نے دیکھا اپنے میرے دونوں دوستوں کو, وہ میرے خیال میں یہ زیادہ ایکسٹرا ہے, نہ تو کوئی حکومت کی طرف سے ان کے بارے میں ایسی کوئی چیز کہی گئی, اور جہاں تک اب ظاہر ہے یہاں پہ ایک ادارے پہ بیٹھے ہیں دوسرے ادارے کا نام نہیں لیتے, ان کی طرف سے جو ٹویٹ کی گئی ہے ان کو دیکھیں, آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو ایک طرف تو جو ہم جنس پرست ہیں وہ کھلم کھلا ہے نا, وہ کوئی ایسے تو نہیں ہے جیسے کسی پاکستان کے سیاستدان کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے. تو اگر انہوں نے ساتھ میں لکھا ہے تو یہ پہلا ہم جنس پرست ہے جن کو اس قسم کے عہدے پہ لگایا, تو کچھ غلط نہیں لکھا تھا, لیکن آئی ڈونٹ نو وہ بھی پریشر لے کے کیوں ڈیلیٹ کر کے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو اس کی ریکارڈ ہسٹری چیک کریں, یہ جرمن میں سفیر تھا, اس کے علاوہ اس سے پہلے کچھ دوسرے ممالک کے سیاستدانوں کے ساتھ اور پیسے لے کے یہ لابنگ کر چکا ہے. یہ بالکل سچ ہے, حقیقت ہے, اور اس میں کوئی رائے بھی نہیں ہے. ہنگری کے علاوہ ایک اور کنٹری ہے, اس کے بھی کسی سیاستدان سے یہ پیسے لے کر یہ ساری چیزیں کر چکا ہے. تو اب اگر وہ ٹویٹ کر رہے ہیں تو جس 2 ملکوں کے لیے وہ بنا ہے ان 2 ملکوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے معاملات یہ دیکھے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بالکل ڈوبی ہوئی تھی, ان کو کسی طرف سے کوئی سہارا نہیں مل رہا, نہ لاشوں والی بات سے سہارا ملا, نہ 24 نومبر سے سہارا ملا, نہ مذاکرات سے سہارا ملا, نہ ان کو ڈونلڈ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے ان کی کوئی ٹویٹ نظر آئی, تو ان کے لیے یہ ایک سہارا بن گیا, انہوں نے اس کو اٹھا دیا.
اب وہاں پر وہ ٹویٹ اسے پیسے دے کے ہو رہے ہیں, لوبنگ کے ذریعے ہو رہے ہیں, یا پھر اس کو ویورشپ مل رہی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اور یہ ظاہر اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے. اور دیکھیں ایک اٹامک پاور ہے پاکستان, دنیا کا واحد ملک ہے اسلامک, اتنا بڑا, اس کو ڈرایا کس سے جا رہا ہے؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اگر آج پاکستان نہیں, یہ میرے خیال میں یہ بات تو ہوئی ہے, بالکل ٹھیک. حکمران جماعت رہ چکی ہے اور آنے والے وقت میں بھی ہو سکتا ہے. تو نہیں, کیا ہمیں ڈولن ڈو والا معاملہ غلط تھا تو کیا آج یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اس میں میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو ذرا پازیٹیو سوچنا ہے, پازیٹیو انداز میں دیکھنا ہوگا. ظاہر ہے اس پہ پھر دیگر کمنٹس, لیکن اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پرویز صدیلہ صاحب اور اپنا کمنٹ دے رہے تھے, خالد جمیل صاحب, حسین نقوی صدر صاحب, میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.